بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی سے ایک اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، اور رحمان و رحیم ہے، حقیقی معبود ہے. اس کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ہے. عظیم اس کی شان، پیارے اس کے نام، بے عیب اس کی صفات. وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے اللہ کی پہچان کرائی، اللہ کی صفات بیان فرمائی، اور اللہ کا حق توحید اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت ادا کرنے کا ہم امتیوں کو حکم دیا، طریقہ بھی بتا دیا، سمجھا دیا، تاکہ قیامت کے دن کوئی حجت نہ کر سکے کہ مجھے کوئی بتانے والا میرے پاس نہیں آیا تھا، یہ مجھے نہیں پتا تھا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद 12 रबीउल आखिर 1447 हिजरी मुताबिक 4 अक्टूबर 2025 ईस्वी IGEOC कुवैत इदारे की जानिब से जो हमारा इदारा है, इस जानिब से ये कुरान मजीद का दर्स आपकी खिदमत में पेश है। 29वां पारा सूरह कलम की आयतें हम पढ़ रहे हैं। पिछले दर्स में, और ये हफ्तावारी दर्स होता है हर सैटरडे सऊदी टाइमिंग के हिसाब से 5 to 5:45 PM, ये दर्स यहीं इसी चैनल पर जूम पर आपकी खिदमत में लाइव पेश किया जाता है। सूरह कलम की 41 आयतें हमने पढ़ ली, 41 आयत तक तफसीर हुई थी। आज आयत नंबर 42 जो मैंने आपको सामने चंद आयतें पढ़ेंगे हम इंशाअल्लाह, वक्त जितना इजाजत देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया है, जबरदस्त आयतें हैं। देखिए आज सिफात वाली आयतें। यौम युक्शफु अन साकिन व युदअउन इला सुजूद फला यस्ततीउन, जिस दिन पिंडली खोल दी जाएगी और सजदों की तरफ बुलाया जाएगा, लेकिन कुछ लोग नहीं कर सकेंगे, सजदा नहीं कर सकेंगे। खाशिअतन अबसारहुम, इनकी निगाहें नीची होंगी, झुकी होंगी। तरहकुहुम दिल्ला, जिल्लत हर तरफ से उनको घेरा की हुई होगी। वक़द कानू युदअउन इला सुजूद वहुम सालिमून, इनको इससे पहले सजदे की तरफ बुलाया जाता था जब वो सही सालिम थे। फज़रनी वमन युकद्दिबु बिहाज़ल हदीस, छोड़ दो मुझको और उसको जो इस बात को झुटलाता है। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैथु ला यअलमून, हम जरूर आहिस्ता आहिस्ता हलाकत की तरफ इनको खींचेंगे, इनको ले जाएंगे इस तरीके से, मिन हैथु ला यअलमून, उनको पता भी नहीं चलेगा। व उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, और मैं उन्हें मोहलत दूंगा। अल्लाह फरमाता है मैं उन्हें मोहलत दूंगा। इन्न कैदी मतीन, मेरी पकड़ बहुत मजबूत है, या मेरी खुफिया तदबीर, मेरी प्लानिंग, मेरी खुफिया तदबीर बहुत मजबूत है। अम तसअलुहुम अजरन फहुम मिन मगरमिन मुस्कलून, क्या आप इनसे कोई तावान कर्ज पूछते हैं कि जिसके बोझ के तले ये परेशान है? क्या आप इनसे कोई मजदूरी तलब करते हैं, उजरत मांगते हैं कि वो तावान से बोझल है? अम इंदहुमुल गैब फहुम यक्तुबून, या इनके पास गैब का इल्म है जो लिखते हैं? फस्बिर फस्बिर लिहुक्म रब्बिक, आप अपने रब के फैसले का इंतजार कीजिए सब्र के साथ। आप सब्र कीजिए अपने रब के फैसले का। वला तकुन का साहिबिल हुत, और मछली वाले की तरह न बन जाना। इद नादा वहुवा मखदूम, जब उसने पूरे गम से अपने रब को पुकारा, गम से भरा हुआ था वो, या भरे हुए थे, अपने रब को उन्होंने पुकारा। ये है आयत है इंशाअल्लाह। देखिए वक्त कितना इजाजत देता है। सुभान अल्लाह। जो आयत आज है हमारे सामने, पहली आयत, आज के दर्स की पहली आयत नंबर 42, यौम युक्शफु अन साक व युदअउन इला सुजूद, जब पिंडली खोल दी जाएगी
اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ اب یہ جس دن یوما کہا گیا، یوم یکشف عن ساق، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی۔ اب یوما سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن۔ اب اس کا تعلق اس آیت کا یا تو اس سے پہلی والی جو آیت تھی جس میں اللہ نے ان سے کہا فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ، کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ یہ لوگ جھوٹ موٹ اللہ کے شریک گنواتے ہیں نا، گنواتے ہیں، ان سے کہو کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں اپنے دعوے میں۔ یا تو اس سے اس کا فائدہ ہے، تعلق ہے کہ یہ اپنے شریکوں کو لے کر آئیں اس دن جس دن اللہ کی پنڈلی کھول دی جائے گی۔ یا تو یہ آیت ان للمتقین جو گزر چکی ہے اس سے پہلے آیت ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم سے متعلق ہے، یعنی متقیوں کو جب نعمت والی جنت ملیں گی، کب؟ جس دن پنڈلی سے پردہ ہٹایا جائے گا۔ دونوں میں سے ایک چیز ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قیامت کا دن ہو۔ یوما، جس دن، کون سا دن؟ قیامت کا دن، جس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ اور قیامت پر ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک ہے۔ ایمان کے 6 پلرز ہیں: ایمان باللہ 1، ایمان بالملائکہ 2، ایمان بالکتب 3، ایمان بالرسل 4، ایمان بالیوم القیامہ یوم الآخر آخرت پر یقین ایمان 5، ایمان بالقدر تقدیر پر ایمان 6۔ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اس کی کتابوں پر ایمان، اس کے رسولوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، تقدیر کے خیر و شر پر یا تقدیر پر ایمان 6۔ یہ آیت قیامت پر ایمان کے سلسلے میں ہے، یا اس دن کا مطلب قیامت کا دن۔ تو قیامت کا دن، مبارک کو بولو کال مت کرو اگر میری فیملی کے کوئی لوگ سن رہے ہو، میں درس میں ہوں، مطلب میری بہنیں یا میرے بھائی، مبارک کو بولو کہ ابھی کال مت کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یوم یکشف عن ساق، اس دن پنڈلی کھول دی جائے۔ یہ پنڈلی کس کو کہتے ہیں معلوم ہے نا آپ کو؟ پیر کے گھٹنا، پیر میں جو گھٹنا ہوتا ہے اور پیر کی جو انگلیاں ہوتی ہیں، تو اس کے بیچ کا جو پارٹ ہوتا ہے اس کو پنڈلی کہتے ہیں، ساق۔ اس کو انگلش میں کیا بولتے ہیں ابھی میں نکال دوں، پنڈلی۔ اچھا، کبھی کبھی انگلش ورڈز بھی بولنا پڑے گا یہ سمجھنے کے لیے لوگوں کو، ہے نہیں؟ ٹھیک ہے، معافی مشکل۔ ساق، یہ تو لیگ بول رہا ہے، بہرحال چھوڑیے۔ گھٹنے کے نیچے کا جو حصہ ہوتا ہے نا، گھٹنے کا نیچے کا حصہ، ٹخنوں سے، گھٹنے اور ٹخنوں کے بیچ میں جو ہڈی ہوتی ہے، یہ حصہ جو ہوتا ہے اٹ از کالڈ ساق، اس کو کہتے ہیں پنڈلی۔ ٹھیک ہے، چلیے، تو اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یکشف عن ساق، کہ پنڈلی جس دن یعنی قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کھولی جائے گی اور لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا کہ اللہ کو سجدہ کرو۔ تو کچھ لوگ جو کافر اور منافقین ہوں گے، جو دنیا میں یا تو سجدہ نہیں کرتے تھے اللہ کو، یا ریاکاری کے ساتھ، دکھاوے کے ساتھ سجدہ کرتے تھے، اخلاص کے ساتھ نہیں، وہ لوگ لا یستطیعون، سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ اب یہاں ضروری بات دیکھیے، یہ جو پنڈلی ہے حقیقت میں پنڈلی ہوگی؟ جی ہاں۔ سب سے بہترین تفسیر اس کی خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر مفسرین نے، جیسے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، سب نے حدیث نقل کی ہے، بلکہ کئی حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک تو بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، جس حدیث میں یہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا یہ فرماتے ہوئے یکشف ربنا عن ساقہ، دیکھیں کلیئر ورڈز ہے، تفسیر ہے اس حدیث کی۔ اچھا کوئی لکھ رہے ہیں یہاں کالف کہتے ہیں، کاف یا کالف پتہ ہے، CALF، اچھا کوئی دوسرا بھی لکھ رہے ہیں یا وہی شاید پنسکی، بہرحال میں سمجھا دیا، جزاک اللہ خیر مسیح الزمان کا، بارک اللہ فیک۔ گھٹنا اور ٹخنے کے بیچ میں حصہ ہے وہ پڑھ لی۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہوئے سنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دیکھیے یکشف ربنا عن ساقی، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا، فیسجد لہ کل مؤمن و مؤمنہ، ہر مومن مرد اور ہر مومنہ خاتون عورت اللہ کو سجدہ کریں گے یا پنڈلی کو سجدہ کریں گے۔ وَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا رِيَاءً وَسُمْعَةً، وہ لوگ جو دنیا میں دکھاوا اور تعریفیں سننے کے لیے اللہ کو سجدے کرتے تھے وہ ٹھہر جائیں گے، وہ نہیں کریں گے سجدے۔ فَيَذْهَبُ لِيَسْجُدْ فَيَعُودُ ظَهْرُهُ طَبْقًا وَاحِدًا، یہ لوگ بھی چاہیں گے اللہ کی پنڈلی جو سامنے ظاہر ہے کھلی ہوئی ہے سجدہ کرنا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکیں گے، ان کی پیٹھ ایک طبق ہو جائے گی، ایک ہڈی ہو جائے گی، ایک طبق، جھک نہیں سکیں گے۔ یہ سجدے کے لیے جھکنا پڑتا ہے نا، نہیں جھک پائیں گے، یہ سزا ہوگی ان کے لیے کیونکہ یہ دنیا میں مخلص نہیں تھے، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ حدیث اور بھی مختلف حدیثیں موجود ہیں اس سلسلے میں جو اس آیت کی تفسیر کو بتاتی ہیں، جیسے بخاری کی ایک حدیث آئی ہے جس میں صاف الفاظ آئے ہیں کہ اللہ کی پنڈلی کھول دی جائے گی۔ صحیح بخاری میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر قوم قیامت کے دن، ہر قوم جس کی عبادت کرتی تھی اس کے پیچھے چلی جائے گی، ہر قوم جس کی عبادت، جو اپنا ان کا جو معبود تھا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ کراس والے میں نا کرسچنز، کراس صلیب جس کو بولتے ہیں، صلیب والے، کراس والے کراس کے پیچھے چلے جائیں گے، بتوں والے اسٹیچیوز یا بت جو رہتے ہیں نا، بتوں والے بتوں کے پیچھے چلے جائیں گے، اور دوسرے معبود والے جو جس کی جو کوئی سورج کی بات کرتا، کوئی اس کی جو کوئی انسان کی کرتا تھا اس کے پیچھے چلے جائیں گے۔ اب صرف وہ لوگ رہ جائیں گے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ سنیے حدیث زبردست حدیث، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے پیچھے چلا جائے، اعلان ہوگا، کراس والے، صلیب والے اپنے صلیب کے پیچھے چلے جائیں گے، بت والے بتوں کے پیچھے وغیرہ وغیرہ، رہ جائیں گے ایمان والے جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، کسی اور کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ لوگ رہ جائیں گے، انتظار کریں گے، اللہ ان سے پوچھے گا، دیکھیں گے نہیں اللہ کو، پوچھے گا اللہ، آواز آئے گی، حل بینک، تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ کہیں گے ہم ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کہیں گے ہم ہمارے رب کا انتظار کر رہے ہیں، وہ آئے گا ہم سجدہ کریں گے اس کو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ ہمیں ان میں سے بنا دے، آمین۔ کیا خوش نصیب، کیا سعادت مندی ہے، توحید، عقیدہ، جو بتوں کی عبادت کرتے بتوں کے پیچھے جائیں، صلیب والے صلیب کے پیچھے، جو جس کی عبادت کرتے تھے۔ اہل توحید اپنے رب کا انتظار کریں گے، اہل ایمان اپنے رب کے منتظر ہوں گے، تو آواز آئے گی، کہا جائے گا حل بینکم و بینہ آیا تعرفونہ، بھئی آپ اپنے رب کا انتظار کر رہے ہو تو تمہارے اور اپنے رب کے بیچ میں کوئی نشانی ہے جس نشانی کو دیکھ کر تم اپنے رب کو پہچانو گے؟ فیقولون، دیکھیے جواب کیا دیں گے، الساق، پنڈلی نشانی ہے ہمارے رب کے درمیان، وہ اپنی پنڈلی کھولے گا، تو پنڈلی نشانی ہے، کیا ہے؟ ساق، پنڈلی نشانی، فیکشف عن ساقی، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی اوپن کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی، اپنی ساق اوپن کرے گا، فیسجد لہ، سارے مومن سجدے میں گر جائیں گے،
اللہ اکبر، یہ ہوگی قیامت کے دن، یہ ہوگا معاملہ۔ بعض مفسروں نے، یہ دیکھیے بخاری کی تفسیر حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی دیگر کتب ستہ میں موجود ہے یہ۔ بعض مفسرین نے ساق کا معنی بیان کیا ہے کہ ساق کا مطلب کشف ساق، پنڈلی کھولنا۔ عربوں کے یہاں ایک محاورہ ہے، محاورہ ہوتا نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، بولے نہیں، محاورے ہوتے، دیکھیے محاورے، تو عربوں کے یہاں یہ محاورہ ہے شدت کو بتانے کے لیے۔ ایسا ہوتا نا کوئی سخت حالت ہو جاتی ہے تو آدمی اپنا کپڑا اوپر اٹھاتا، دیکھے اسے ایسا کمر باندھ لیتا، ایسا باندھ کے چاہتا سخت کچھ مسئلہ کیا ہو گیا میں بھی دیکھتا ہوں، کیا آوازیں آ رہی ہیں محلے میں، تو وہ عربوں کے یہاں پنڈلی اوپن کرنے کو محاورے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی کوئی معاملہ اگر سخت ہو جائے، مطلب سخت کوئی چیز ہو گئی یا شدت ہو گئی، یہ معاملہ ہوگا، چونکہ قیامت کا دن سخت دن ہوگا، مشکل وقت ہوگا بہت بڑا، تو یہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ کی یوم یکشف عن ساق، پنڈلی کھولی جائے گی، مطلب اس دن بڑا سخت دن ہوگا، لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا۔ یہ بھی معنی بیان کیا گیا ہے، بعض تابعین صحابہ سے منقول ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے جو شروع میں ہم نے حدیث کی روشنی میں کہ آیت کی تفسیر میں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مستند اتھینٹک حدیث موجود ہے بخاری شریف کی، تو بات ختم ہے۔ ہاں بعض علماء نے جمع کیا ہے دو قول کو، اللہ کی پنڈلی بھی کھولی جائے گی، اس میں تو کوئی شک نہیں، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے ہیں یکشف ربنا، ہمارا رب اپنی پنڈلی کھولے گا۔ اور دوسری حدیث ابھی میں نے جو جس کے پیچھے جائیں گے، اپنے معبودوں کے پیچھے پیچھے چلے جائیں گے، مومنین باقی رہیں گے، اہل ایمان انتظار کریں گے، اہل ایمان کو پوچھا جائے گا تم کس کا انتظار کرو، کہیں گے ہمارا رب آئے گا، ہم اپنے رب کا انتظار کریں گے۔ تو پوچھا جائے گا کیا کوئی نشانی ہے اس کو پہچاننے کے لیے، کیسے پہچانو گے تم اپنے رب کو کیسے پہچانو گے؟ وہ کہیں گے ہمارے اور ہمارے درمیان، ہمارے رب کے درمیان اتفاق ہے ایک پنڈلی کا، وہ اپنی پنڈلی کھولے گا اور ہم سجدہ کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کھول دے گا، ایمان والے اس کو سجدہ کریں گے۔ تو یہ کلیئر تفسیر موجود ہے صحیح بخاری شریف میں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہی مطلب ہے۔ اب یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک قول کیا ہے، پنڈلی نہیں مراد ہے۔ بعض لوگ جو غلط تعویل کرتے ہیں قرآن مجید کی آیتوں کی، غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے اللہ کی پنڈلی کا انکار کیا ہے اور کہا اللہ کی پنڈلی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اگر ہم کہیں گے، اور سے سن رہے ہیں نا سب انشاءاللہ، 45 دکھ رہے ہیں، 45 into 3 اگر کریں گے تو ایک فیملی میں 3 لوگ بھی سن رہے ہیں، تو کتنے لوگ سنیں گے؟ 45 کو اگر میں 3 سے ملٹیپلائی کروں، 135 لوگ آپ لوگ سن رہے ہیں، یا 2 سے کریں گے تو 90۔ چلیے دیکھتے ہیں جو بھی، اور سے سنیے، وہ لوگ کیا کہتے ہیں، عقیدے کی بڑی اہم بات ہے۔ یہاں اللہ نے کہا یکشف عن ساق، پنڈلی کھولی جائے گی، تو اگر ہم کہیں گے پنڈلی اللہ کی، تو اس کا مطلب جسم ہے اللہ کا، کیونکہ پنڈلی جسم سے اٹیچ ہوتی ہے اور اللہ کا جسم نہیں ہے، کیونکہ جو جسم ہوتا ہے وہ مر جاتا ہے، جسم مخلوق کا ہوتا ہے، جسم باڈی مخلوق کا ہوتا ہے، خالق کا جسم نہیں ہے، تو انہوں نے تعویل کر دی، کہا لیس کمثلہ شیء، دلیل بھی دی اس آیت سے انہوں نے۔ اور دلیل کی بات آ گئی تو میں ایک پوائنٹ کی بات، فائدے کی بات آپ کو بتاؤں، کبھی آپ دھوکے میں نہیں پڑنا اہل باطل سے کہ ان کے پاس دلیل ہے نا شیخ صاحب، ان کے پاس دلیل ہے صاحب، نہیں، دلیل 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، دلیل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صحیح دلیل، ایک غلط دلیل، یہ بات یاد رکھیے، دلیل 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک صحیح ایک غلط، ٹھیک ہے؟ اس کو پہچاننا پڑتا ہے دلیل صحیح کیسے ہوتی ہے، غلط کیسے ہوتی ہے۔ صحیح دلیل کے لیے کیا ہوگا معلوم؟ چلے میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، آپ دعا دیجئے جن لوگوں نے یہ پروگرام کو سجایا ہے، یہ نشست، یہ مجلس سجائی ہے، یہ پروگرام AGEOC کو والے، اصل کیا ہے سلطان بھائی اور ان کے جو اہلیہ ہیں انہوں نے سٹارٹ کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ اور ابھی
مجھے اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ میں اس کو جو ہے اس کی مجھے سپروائزر بنا دیا گیا. میں بتا دوں آپ کو کہ میرے کندھوں پر یہ ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ اس آرگنائزیشن کو میں چلاؤں. مطلب ان کا ساتھ دے کے سلطان بھائی کے ساتھ اللہ جزائے خیر دے. اور بھی ٹیم ہے ان کے ساتھ ایک ماشاءاللہ اچھی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہے. لیکن ابھی پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے والے ہفتے جی تو میں جڑ چکا ہوں ان کے ساتھ. اسی لیے میں نے ایک ورڈ بولا تھا آج, ہمارے IGEOC میں نے کہا تھا, جو اب تک پچھلے درسوں میں نہیں بولا تھا, میں سنے ہوں گے. چلیے, تو اللہ جزائے خیر دے, ان کے لیے دعا کیجیے, کیونکہ دیکھیے انہوں نے یہ پروگرام رکھا ہے, یہ درس ہو رہا ہے, ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں, عقیدے کی بڑی اہم باریک امپورٹنٹ باتیں ہم سمجھ رہے ہیں, اور عقیدہ ہی انسان کو جنت میں لے جائے. تو یہ لوگ سلطان بھائی اور ان کی ٹیم سبب بنے, اسپیشلی سلطان بھائی اور ان کی بیوی ہیں. دیکھیے ایسے شوہر بیوی بھی ہے, بہرحال میں دعا کیوں نہ دوں, میں بھی ہوں, میری بیوی بھی ہے, آپ بھی ہے, آپ کی بیویاں بھی ہیں, آپ عورتیں بھی, آپ کے شوہر بھی ہے. ایسی فیملیز چاہیے, میاں بیوی دونوں مل کر دین کی خدمت کریں. کیا سلطان بھائی کے بچے نہیں ہیں؟ آپ نہیں جانتے سلطان بھائی کو؟ میں جانتا ہوں, ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن دیکھا ہوں, بات چیت ہوئی ہے. انشاءاللہ کبھی میں کوئی جاؤں گا, ملاقات ہوگی, وہ کبھی جدہ آئیں گے, سلطان بھائی سے ملاقات ہوگی ضرور انشاءاللہ. بلکہ میں نے سوچا تھا کہ خاص طور سے ملنے جاؤں سلطان بھائی سے. سلطان بھائی اور ان کی بیوی کے بچے نہیں ہیں, سلطان بھائی کی جاب نہیں ہے, بزی آدمی ہے وہ, بیوی ہیں, بچے ہیں, تو پھر کیسا ٹائم نکال رہی ہے ایک ادارہ چلانے کے لیے جس میں علماء سے رابطہ کرنا, پروگرام کی ترتیب دینا, ٹھیک ہے, عقیدے کا پروگرام ہو رہا ہے, درس کا یہ قرآن کا درس ہو رہا ہے, عقیدے کا درس ہو رہا ہے, فقہ کا درس ہو رہا ہے, سیرت کا درس ہو رہا ہے. قرآن خواتین جو ہے ماشاءاللہ, بعض ٹیچر سے جو ہے انشاءاللہ بعد میں پوری تفصیل آئے گی, آپ کے سامنے بتائیں گے, ہم خود انشاءاللہ قرآن کا درس دے رہے ہیں. مطلب قرآن پڑھنا سکھا رہے ہیں خواتین کو, تجوید سکھائی جا رہی ہے, قرآن کو صحیح کیسے پڑھنا. اللہ یہ سب خیر ہی خیر ہے. اللہ جزائے خیر دے اس فیملی کو, اور اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے, اخلاص کے ساتھ مزید کام کریں. اور یہ علماء سے جڑے ہوئے, خوشی کی بات, ورنہ میں تو آتا ہی نہیں. میں انہوں نے جب مجھ سے کہا کہ آپ کو ہم ذمہ دار بنائیں گے اس کا, میں نے کہا مجھے پہلے تفصیل دیجیے, کیونکہ جو علماء سے جڑ کے کام نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے, نہ ہم درس دیں. یہ صرف علماء کو کانٹیکٹ کرتے ہیں, صرف علماء جو صحیح کتاب و سنت کے حاملین ہیں اور یا مجھ جیسے طالب علم ہیں, ان کا جو ہے درس رکھتے ہیں, تو پھر بات صحیح. تو دیکھیے بہت اہم بات ہے, یہاں نکتے کی بات سمجھیے. یہ میں آئیے صفات پنڈلی کے بارے میں, ایک گمراہ فرقہ ہے, بلکہ کئی گمراہ فرقے ہیں. ایک گمراہ فرقے کا نام ہے, آپ کو بتا, مشبہہ, تشبیہ دیتے ہیں مخلوق سے. ایک ہے معطلہ, انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا. یعنی کچھ گروپس ہیں یہ جو اللہ کی صفات کا انکار کرتے ہیں. بعض لوگ اللہ کی صفات کی تشبیہ بیان کرتے ہیں مخلوق سے. یہ ایسی قسم کے گمراہ فرقے نے کہا کہ ہم نہیں کہیں گے کہ اللہ کی پنڈلی ہے. ارے بھائی پنڈلی ہے نا, اچھا یہ صرف پنڈلی کا انکار نہیں کیے, فار یور کیا بولتے ہیں اس کو انگلش میں, فار یور کائنڈلی انفارمیشن, فار یور کائنڈلی انفارمیشن, ان لوگوں نے اللہ کے ہاتھ کا انکار کیا. قرآن میں ہاتھ بھی ہے. سورہ ملک تبارک الذی, آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا, پہلی آیت جو ہم پڑھے تھے درس کی ہے سورہ ملک کی, کیا ہے وہ, تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو ید ہے, اللہ نے کہا ہاتھ ہے اللہ کا تعالیٰ کا, انہوں نے کہا ہاتھ نہیں. ہاتھ یہ ساق, ٹھیک ہے, وجہ, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, تمہارے رب کا چہرہ باقی رہے گا, چہرے کا انکار کیا. ٹھیک ہے, اور آنکھوں کا انکار کیا, اللہ کی آنکھیں تجری بِأَعْيُنِنَا, اللہ نے انہوں نے السلام کی کشتی کے بارے میں کہا تھا ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا انگلیوں کا انکار کرتے ہیں اللہ کے, حدیث میں انگلیوں کا ذکر ہے, ساری دنیا والوں کی انگلی جو ہے اللہ کے دو, اللہ کے دو, ساری دنیا والوں کے دل اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے. تو ایسے یہ جو ہے فار یور کائنڈ انفارمیشن, جی مظفر بھائی, فار یور کائنڈلی انفارمیشن, اچھا کائنڈلی, گڈ, آپ میرے استاد بن گئے انگلش کے, گڈ, فار یور کائنڈ انفارمیشن, اچھا کر دیا, میں کائنڈلی بولتا تھا پہلے, نہ فیصل بولا نہ کوئی بولا. چلیے تو یہاں دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں, انکار کرتے ہیں یہ لوگ کس کا, ان صفات کا, ان الفاظ کی تفسیر غلط کرتے ہیں. بولتے ہیں ہاتھ کا مطلب قوت بول دیتے ہیں, چہرے کا مطلب ذات ہے مراد بول دیتے ہیں, پنڈلی کا مطلب بولتے ہیں سخت پریشانی وغیرہ ہوگی, نہیں پنڈلی اڑنی نہیں ہوگی, انگلیوں کو بھی پتہ نہیں کیا کچھ بولتے ہوں گے, یقین جو ابھی مجھے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اس طریقے سے اللہ کے صفات کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں. کیوں, کیا کہتے ہیں یہ لوگ اللہ کے, اچھا پاؤں بھی ہے نا, پیر بھی ہے, قدم کا بھی لفظ آیا اللہ کے, تو ہاتھ,
پیر، چہرہ، آنکھ، قدم، ان الفاظ کا ساق، پنڈلی، ان کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں اس سے جسم ہوگا، کیونکہ یہ چیزیں جسم کے پارٹس ہیں، اور اللہ کا جسم نہیں ہے۔ اللہ جسم انسان کا ہوتا ہے، مخلوق کا ہوتا ہے، اللہ خالق ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ان کی یہ بات غلط ہے، ان کا یہ کہنا باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی صفات پر ایمان واجب ہے۔ ان کا رد اسی آیت سے ہوگا جو انہوں نے پیش کی، لیس کمثلہ شیء کے بعد کیا آیت ہے، مطلب کمپلیٹ آیت کیا ہے؟ اگلی آیت نہیں، یہ سورہ شورى آیت نمبر 11 ہے۔ لیس کمثلہ شیء کے ساتھ کیا ہے؟ وہو السمیع العلیم، وہو السمیع البصیر، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اس کے جیسی کوئی ذات نہیں ہے، اور وہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اب بتائیے آپ، لیس کمثلہ شیء میں نفی ہو رہی ہے تماثل کی، تشابہ کی، کہ اللہ کے جیسے، اللہ کے مثل کوئی مخلوق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، وحدانیت ہے اس کی ذات میں، احد ہے، احد الصمد ہے، واحد الاحد الصمد ہے وہ ذات۔ تو اللہ تعالی تنہا ہے، اکیلا ہے، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات، نہ اس کی صفات کی طرح کسی کی صفات۔ لیکن اس کے ساتھ ثابت بھی کیا اللہ نے اپنے دو صفات کو، السمیع البصیر، السمیع سننے والا، سننے والا تو انسان بھی ہوتا ہے۔ آپ بولیے تشبیہ لازم آئے گی؟ نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ انسان سن، آپ مجھے نہیں سن رہے، ابھی بھی آپ کویت میں، انڈیا میں، دبئی میں، پتہ نہ کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یا جدہ میں، سعودیہ کے مختلف، آپ سن رہے ہیں مجھے یہاں سے، جدہ سے، تو آپ بھی سن رہے ہیں نا، البصیر، دیکھنے والا اللہ تعالیٰ، تو انسان بھی تو دیکھتا ہے۔ میں ابھی یہ دیکھ رہا ہوں لیپ ٹاپ کو، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، مخلوق دیکھتی ہے، مخلوق سنتی بھی ہے، مخلوق دیکھتی بھی ہے، تو کیا اس کا مطلب پھر خالق کو ہم نے مخلوق کے جیسے کر دیا؟ غلط۔ صفات کو ثابت کرنے سے، جملہ یاد رکھیے، صفات کو ماننے سے تشبیہ لازم نہیں آتی ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کی ذات کو ہم مانتے یا نہیں مانتے؟ مانتے ہیں، خود یہ لوگ بھی مانتے جو انکار کرتے ہیں صفات کا۔ صفات یعنی کوالٹیز، ہاتھ، پیر، دیکھنا۔ اچھا، یہاں ہم ایک بات یاد رکھنا، باتوں میں بات آئے گی، اللہ کی انہی صفات پر ہم ایمان لائیں گے جو وارد ہیں، مذکور ہیں، مینشن ہے، جو بتائی گئی ہیں اللہ کی صفات، اس کے علاوہ نہیں۔ پیٹ ہے قرآن میں، حدیث میں نہیں ہے، ہم نہیں مانیں گے، ہم نہیں کہیں گے اللہ کا پیٹ ہے۔ ہاتھ، چہرہ، آنکھیں، پنڈلی، ٹھیک ہے، پاؤں، یہ صفات آئی ہیں، انگلیاں، حدیث میں۔ تو جتنی صفات آئی ہیں، بیان کی گئی ہیں، ہم اتنا مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ کی ذات ہے یا نہیں ہے؟ ہے۔ کیسی ہے؟ اللہ کو معلوم۔ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے بغیر کیفیت کے۔ جملے غور سے سنیے، رک رک کے میں بتا رہا ہوں۔ ہم لوگ مانتے ہیں کہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات کا کوئی انکار کرتا تو کافر ہے۔ اللہ کی ذات پر ہمارا ایمان ہے بغیر کیف کے، تو ایز اٹ از، ایسے ہی اس کی صفات کو ہم مانیں بغیر کیفیت کے۔ ذات معلوم، ذات کا ایمان ہے، ذات پر ہے، کیسے نہیں معلوم۔ صفات پر ایمان لائیے، کیسے نہیں معلوم۔ بولے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب التدمریہ میں بیان کیا ہے، اور بھی دیگر کتابوں میں بیان کیا۔ تو صفات پر ایمان لانا واجب ہے۔ ہم تعویل نہیں کریں گے کہ نہیں، ہاتھ نہیں ہے اللہ کا، پیر نہیں ہے، آنکھیں نہیں ہیں، انگلیاں نہیں ہیں، چہرہ نہیں ہے، غلط۔ ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات، اچھا کیوں غلط؟ کیونکہ اللہ نے ثابت کیا ہے۔ بھائی یہ جو ابھی ہم یہ صفات ذکر کر رہے ہیں، یہ کہاں ہے؟ انگلی، اللہ کا ہاتھ کہاں ہے لکھا ہوا؟ سورہ ملک میں ہے۔ پنڈلی کہاں ہے؟ سورہ قلم میں ہے۔ قرآن کی آیتیں موجود ہیں نا بھائی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کی پنڈلی کھولی جائے گی، آپ بول رہے نہیں کھولی جائے گی، پنڈلی نہیں، وہ اس دن ایسا ہوگا۔ اللہ بول رہا ہے ہاتھ، آپ بول رہے نہیں قوت۔ اور قوت اگر آپ کہتے ہو تو قرآن کی ایک دوسری آیت ہے جس میں اللہ نے دو ہاتھ کہا ہے، قرآن کی آیت ہے،
اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. دو قوت بولتے ہیں اردو میں، عربی میں قوتان بولتے ہیں. انسان کی دو قوتیں نہیں بولتے، قوت ایک ورڈ ہے. کیسے تصحیح. اور کیا عربک لینگویج میں ید ہاتھ جس کا اردو ترجمہ ہوتا ہے قوت کے میننگ میں آیا ہے؟ نہیں آیا. پھر آپ کیسا لے رہے؟ ہاؤ ڈیئر یو. غلط ہے یہ تعویل ہے، اس سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اللہ عز و جل کی صفات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے بغیر تشابہ کے. سلف صالحین کا یہی منہج تھا، یہی طریقہ تھا. انہوں نے کہا کہ اللہ کی وہ صفات جو ذکر کی گئی ہیں اس کی کیفیت اللہ کے علم میں ہے کیفیت اس کی. دیکھیے آپ بولیں گے اللہ کا چہرہ ہے، کیسے ہے بھائی؟ کیسے ہے نہیں بتایا وہ. اس نے کہا چہرہ ہے، ہم نے کہا چہرہ ہے. دیکھیں اس نے کہا چہرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چہرہ ہے، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا چہرہ ہے، ہم بھی کہتے ہیں چہرہ ہے. اس نے کہا پنڈلی کھولی جائے گی، صحابہ نے کہا پنڈلی کھولی جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پنڈلی کھولی جائے گی، صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین نے کہا پنڈلی کھولی جائے گی، ہم نے کہا پنڈلی کھولی جائے گی. کیسے کھولی جائے گی؟ نہ اس رب العالمین نے بتایا، نہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ نے پوچھا رضی اللہ عنہ اجمعین. تو آپ کیسے پوچھ رہے بھائی؟ جو بتا دیا گیا مانو، جو نہیں بتا دیا گیا کیپ کوائٹ، چپ، نہیں پوچھنا اس کے بارے میں. جو بتا دیا گیا اس پر ایمان لانا. سمجھ میں آیا؟ چلیے. تو یہ ایک بات. اور ایک بات کیا ہے، جب ذات اس کی مخلوق کی طرح نہیں ہے، اس کی ذات جیسے اس کی شان، بس صفات بھی جیسی اس کی شان. جب ذات سیم نہیں، سورہ ملک میں بولا تھا میں، جب اللہ کی ذات مخلوق کی ذات سیم نہیں، تو پھر اللہ کی صفات مخلوق کی صفات سیم کیسے ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی. اللہ نے کہا وہ السمیع البصیر، اللہ سنتا ہے دیکھتا ہے. تو آپ بھی سن رہے دیکھ رہے، کیا ہمارا سننا اللہ کا سننا سیم؟ نو. کیا ہمارا دیکھنا اللہ کا دیکھنا سیم؟ نو. وہ ویسے دیکھتا ہے جیسے دیکھنا چاہیے اس کی شان. اندھیری رات، ڈارک نائٹ، کالا پتھر، اس پہ کالی چونٹی، اس کو ہمارا رب جو عرش پر مستوی دیکھتا ہے. اور اس کی جو آواز ہے چلنے کی اس کو سنتا ہے. اشارہ نہیں کر چلے گیا ہاتھ، سنتا ہے ہمارا رب. وہ ہے بھائی. ایک عورت اپنے شوہر کا، سورہ مجادلہ، ایک عورت اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھی ہوئی تھی، کمرہ چھوٹا سا کمرہ، ایک کمرہ. تو وہ آئیں، آ کر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں وہاں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے، کیونکہ اس کا پرسنل مسئلہ تھا نا، وہ بتا رہی تھی. کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کی آواز مجھے کلیئر آ نہیں رہی تھی، ہلکی سی آواز آ رہی تھی. کہ دو روم تو نہیں تھے نا کہ دوسرے روم میں جا کے بیٹھے ہوں. اللہ رب العالمین نے آیتیں نازل فرمائیں. اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کا جھگڑا لے کر آپ کے پاس آئی تھی. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں بیٹھی ہوں وہیں اسی جگہ پر، لیکن اس کی آواز میں سن نہیں پا رہی ہوں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی، سن لیا اس کی بات، اور آیت نازل فرما دی سورہ مجادلہ کی جو 28 پارے میں ہے. یہ ہے اللہ کا سننا بھائی. عرفات کا میدان، کوئی عربی میں، کوئی اردو میں، کوئی پشتو میں، کوئی ہندی میں، کوئی ملیالم میں، کوئی تیلگو میں، جو انڈیا کی ہزاروں زبانوں میں، اگر ہزاروں ہیں یا 100 ہیں جو بھی ہے، جو دنیا کی لاکھوں زبانیں ہوتی ہیں، لوگ بہت بات کرتے ہیں، سب کی دعائیں سنتا ہے ایک ساتھ. یہ ہے اللہ کا سننا. تو اللہ تعالیٰ سننے والا ہے. اس کا سننا انسان کے سننے کے جیسے نہیں، اس کا دیکھنا انسان کے جیسے دیکھنا نہیں. لہٰذا ہم صفات پر ایمان لائیں گے، کیفیت اللہ کے علم میں ہے، ہم انکار نہیں کریں گے. انکار غلط ہے، انکار غلط ہے. جو لوگ تعویلیں کرتے ہیں ان کے لیے سخت وعیدیں قرآن کی آیتوں میں آئی ہیں. اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں، ان ناموں سے اللہ کو پکارو. اور ہر نام میں صفت ہے، یاد رکھنا. السمیع نام ہے نا اللہ کا، صفت کیا ہے؟ سننا. العلیم اللہ کا نام ہے، صفت کیا ہے؟
جاننا. ٹھیک ہے, چلیے. البصیر اللہ کا نام ہے, صفت کیا ہے؟ دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے لیے اچھے اچھے نام ہیں, ان ناموں سے اللہ کو پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, اور جو لوگ اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ان کو چھوڑ دو, وہ اپنے کیے کی سزا ضرور پائیں گے جلدی. اللہ نے وعید سنائی. لہٰذا ہم کبھی انکار نہیں کریں گے اللہ کی کسی صفات کا, بلکہ ہم ایمان لائیں گے. دیکھیں علماء تفسیر میں لکھتے ہیں صفات الہی والی جتنی آیات اور احادیث ہیں اس کے متعلق سلف صالحین کا یہی منہج اور طریقہ تھا کہ اس کے ظاہری الفاظ پر ایمان لاتے تھے, پنڈلی پنڈلی بس, اس کی کیفیت اللہ کے سپرد کرتے تھے. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے صفات کا انکار کیا در حقیقت وہ خود تشبیہ میں مبتلا ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کی پنڈلی, اس کے چہرے اور دیگر صفات کو انسان کی صفاتوں کے جیسے سمجھ کر انکار کر دیا, جبکہ ان کی اگر وہ ان صفات کو اپنی صفات کے جیسے خیال نہ کرتے تو کبھی انکار نہ کرتے. سبحان اللہ, لہٰذا یاد رکھیں. چلیے, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون, یا قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کھولے گا, لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا, لیکن لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. یہ کون لوگ ہوں گے جو سجدہ نہیں کریں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں ریاکاری کے طور پر اللہ کو سجدہ کرتے تھے, یا دکھانے کے لیے, تعریفیں سننے کے لیے اللہ کو سجدہ کرتے تھے, تو یہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے. ان کی حالت کیا ہوگی؟ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون. اپنے بچوں کو بتاؤ جو نماز وغیرہ نہیں پڑھتے, یہ آیتیں بتاؤ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے. اس آیت میں دیکھیے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے, ان کا معاملہ خاشعۃ ابصارہم, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی, ترہقہم ذلہ, ترہقہم ذلہ, ہر طرف سے ذلت ان پر طاری ہوگی, ہر طرف سے ذلت ان پر طاری ہوگی. ٹھیک ہے, مطلب اچھا اب آیت کا مکمل بتا دوں. ان کی نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی, ذلت گھیر لے گی ان کو ہر طرف سے, ذلت, رسوائی. وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون, وقد كانوا يدعون الى السجود. اب سوالات مت کرے شیخ ریاکاری سے کیسے بچیں, کسی نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب جو ہے اصل کیا ہے, یا سوالات میں بعد میں کرے, ابھی آپ نے کر دیا اس لیے بتا رہا ہوں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم, ریکارڈنگ چل رہی ہے, آپ بعد میں بھی سن سکتی ہیں. کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. اللہ میں جان بوجھ کر تو اس سے شرک, تیرے ساتھ شرک کروں, تیری پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں, اور اگر غلطی سے مجھ سے ہو جائے تو تو معاف کر دے, میں معافی چاہتی ہوں, چاہتا ہوں. یہ دعا اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک وانا عالم واستغفرک لما لا اعلم. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے خاشعۃ ابصار, ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ قیامت کے دن جو ہے آخرت میں ان کے لیے ذلت ہوگی. آدمی جب ذلیل ہو جاتا ہے تو نگاہیں اس کی نیچے ہو جاتی ہیں, معلوم نا, شرمندہ بولتے نا, رسوا, شرمندہ. آپ مجرم کو دیکھیں کبھی, پھر آپ کوٹ ووٹ کہاں جاتے ہیں, ہم لوگ جب جیل وغیرہ جاتے ہیں تو وہ لوگ جھکے ہوئے رہتے ہیں سب, یا ان کو لایا جاتا جکڑ وغیرہ یا کورٹ میں پہنچایا جاتا تو ایسے نیچے. کیوں؟ مجرم ہے, سزا, غلطی. خاشعۃ ابصار, نگاہیں نیچی رہتی ہیں. جو آپ کی آنکھ سے آنکھ ملاتا ہے وہ مجرم نہیں ہوتا ہے. بات سمجھ سکتے ہیں یار, ٹھیک ہے. تو اللہ یہ دنیا میں کیا کرتے تھے, یہ تکبر کرتے تھے دنیا میں, ایسے چلتے تھے دنیا میں آنکھیں اٹھا رہے, اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے تھے, اللہ کی مخلوق کو دیکھتے تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. سزا کیا ملی؟ یہ اونچی اٹھی ہوئی نگاہیں جو تکبر کے ساتھ کفر اور شرک کی حالت میں اٹھتی تھی, ان نگاہوں کو نیچی کر دیا جائے, نیچی کر دیا جائے گا. خاشعۃ ابصار, جیسی کرنی ویسی بھرنی. میں نے قاعدہ بتایا تھا اس سے پہلے جو قرآن و حدیث سے لیا گیا, الجزاء من جنس العمل, جیسا عمل ویسا بدلہ. اچھا کرو گے اچھا ہوگا, برا کرو گے برا ہوگا. اللہ کو سجدہ کرو گے دنیا میں اخلاص کے ساتھ, کل قیامت کے دن اللہ کی پنڈلی کو سجدہ کرو گے اور جنت ملے گی انشاءاللہ, اللہ کا دیدار ہوگا. یہاں
सजदों से दूर भागोगे, नमाजों से भागोगे, अल्लाह की इबादत नहीं करोगे इखलास के साथ, कल जहन्नम में सख्त से सख्त सजा होगी। बहरहाल ये मुनाफिकीन के साथ होगा ये मामला, जैसा कि हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह इसको बयान करते हैं। ठीक है, खाशियतन अबसार वक़द कानू यदऊना इला सुजूद, इनको दुनिया में बुलाया जाता था सजदे की तरफ, हया अलस सलाह, हया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। सुनते नहीं सुनते? कौन सी कंट्री है जहां वह अजान नहीं आती आवाज? काफिर सुनते हैं, बालों को बोलते हैं अच्छा दिखता हूं। बास काफिर मुशरिक औरतें जो है सर पे दुपट्टा डाल देते हैं। अच्छा ये बात है कि तो बता दूं, बाज मुसलमान औरतें क्या करती हैं, अजान जैसी होते हैं ना, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह नहीं, टोटल अजान जैसी, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, तो अब समझो उन लोग ऐसा खुले बाल बैठे हुए थे, अल्लाह अकबर सुनते ऐसा पल्लू डाल लेते। बास क्या करते हैं, पल्लू उल्लू नहीं मिला तो, ओढ़नी ओढ़नी नहीं मिला तो हाथ रख लेते। फ्रॉम वेयर, ये कहां से आगे भी चीज? आप अपने शौहर के साथ अपने घर में बैठे हुए हैं, बाल खुले हैं, तो क्या अजान सुनते ही हदीस में है कि सर ढांक लो? नहीं। फिर क्या है? इदा समिअतुल मुअद्दिन, हदीस है, जब तुम मुअज्जिन को सुनो तो पर्दे डाल लो, क्या बोलते हैं, दुपट्टे ओढ़निया ओढ़ लो सर पे, या हाथ रखो। ये हमारे रसूल ने फरमाया नहीं। क्या फरमाया? फकूलू मिथल मा यकूल, वो जो कहता है वो कहो। वो कहता है अल्लाह अकबर, आप कहो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, या ला हौला वला कुव्वता, ये कहो। चलिए, तो वक़द कानू युदऊना इला सुजूदी वहुम सालिमून, ये सालिम थे, सही सालिम थे, झुक सकते थे। कमर का, पीठ का तबके वाहिद नहीं हो गया था इनको। जो क़यामत के दिन सजा मिलेगी ना, ये इनके पीठ को ऐसी सख्त कर दिया जाएगा, झुक नहीं सकेंगे। अल्लाह की पिंडली को देखकर सजदा करना चाहेंगे, सजा ये मिलेगी, सजदा नहीं करेंगे। क्यों? दुनिया में सजदा कर सकते थे लेकिन नहीं किए, जैसे कि अल्लाह ने फरमाया वक़द कानू यदऊना इला सुजूद, इनको दुनिया में सजदों की तरफ बुलाया जाता था। और हम सालिमून, ये सही सालिम थे, सेहत से थे, झुक सकते थे, अल्लाह को सजदा कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। आज अल्लाह की पिंडली को देखकर सजदा करने के लिए ख्वाहिश करेंगे, लेकिन तबकन वाहिदा इनकी पीठ हो जाएगी, सख्त इनकी पीठ को कर दिया जाएगा कि वो टर्न नहीं हो सकेगी। अल जज़ाउ मिन जिन्स। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। ये जो है सजा मिलेगी उन लोगों के लिए जो इस किस्म की हरकतें करते। लिहाजा अल्लाह का सजदा करना, सजदे में बड़ी इत्मीनान होता है। खैर ये मैं दुपट्टा उपट्टा का तो बता दिया। अल्लाह को सजदे करना, नमाज पढ़िए आप, देखिए सजदे में कितना सुकून, पूरी बॉडी छू जाती है इंसान की। सजदा क्या इबादत है, देखिए सजदा क्या चीज है। देखिए नमाज में आदमी का सबसे, पूरे जिस्म में सबसे मेन पार्ट क्या होता है? उसका फेस। जैसा बोलते हैं ना उर्दू में, भाई मेरे चेहरे को झुकने मत देना बोलते हैं, मतलब जलील मत करो मुझको, जो भी बताया गया मुजरिमों के साथ होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इंसान का जो फेस है, उस आदमी अपने फेस को अच्छा रखता है हमेशा। आप देखिए लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, बच्चियां हो, कोई भी हो, अपने चेहरे को अच्छा बनाता है ना। क्यों? क्योंकि उसके पास, उसको सबसे अजीज उसका चेहरा है। हालांकि दिल सबसे बड़ी चीज है, चेहरा। तो ये चेहरा जो है झुक गया पूरा। आप सजदे की कंडीशन देखिए, आप हाथ बिछा दिया, हाँ, हाथ बिछा दिया, पेशानी और नाक को जमीन पर रख दिया, पैर मिला दिया, यानी आजिजी और इंकिसारी की सबसे बड़ी कैफियत ये होती है इंसान की कि वो झुक जाता है सजदे और कहता है सजदे में झुककर सुबहान रब्बियल आला, मेरे रब की मैं पाकी बयान करती हूँ, मेरे रब की मैं पाकी बयान करता हूं जो सबसे ऊपर है। ये जमीन पर सजदा करके अपने रब के, बड़े रब की जो सबसे ऊपर है अर्श पर मुस्तवी, उसकी पाकी बयान करता हूँ। वक्त हो गया है हमारा, हम रोकेंगे यहाँ पर इंशाल्लाह। और क्या कहते हैं, इसके बाद की जो आयतें हैं वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कहाँ तक पहुंचे हम? 44 तक, ठीक है। 42 43 दो ही पढ़े। मैंने कहा ना ये जरा सिफात उफात की बातें बड़ी अहम थी जो बताना था, तो बता दिया मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब आयत नंबर 44, फज़रनी वमन युकद्दिबु बिहादिल हदीस से आइंदा दर्स शुरू होगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह से दुआ, अल्लाह हमारे बैठने को, अल्लाह ताला इस दर्स से आयतें तेरी हमने पढ़ी सुनी, अल्लाह इसको याद रखने की, तुझ पर ईमान कवी रखने की, और तेरे सजदे करने की, तेरी इबादत इखलास के साथ करने की अल्लाह हम सबको तू तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ کوئی ہاتھ اٹھا رہے ہیں سوال کے لیے تو میرے موبائل نمبر پر آپ سوال کر لیجئے یا بھیج دیجئے اپنا سوال، جواب دے دوں گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے، یہاں لیو کرنا ہے ابھی۔ آپ جو ہے میرے موبائل نمبر پہ آپ سوال اپنا بھیج دیجئے۔